अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। असेंबलियां क्या इमरान खान साहब से तहलील करवाई गई थी। परसों मैंने एक इंटरव्यू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का। उस इंटरव्यू में से एक बड़ा दिलचस्प क्लिप जो है जिसको निकालकर हेडलाइंस बनाई गई, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि क्या जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील की। उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि IMF का जो मुआहिदा है, डार साहब तसल्लियां दे तो रहे हैं, कई मरतबा वो अनाउंस कर चुके हैं कि बस ये मुआहिदा होने को है। अब हमें बताया जा रहा है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा की तमाम शराइत चूंकि पूरी कर दी गई हैं, तो अब किसी भी दिन ये मुआहिदा फाइनलाइज हो जाएगा। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में PDM हुकूमत इलेक्शन ना करवाने पर बजिद और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखते हैं कि आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया की बात है या एतमाद का वोट लेना होगा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, काबीना पेश होगी, वजीर आजम पेश होंगे, किस हद तक जाने को तैयार है PDM गवर्नमेंट, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं जी। खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया 2 रोज कबल मेरे प्रोग्राम सवाल ये है में, और उसका एक दिलचस्प क्लिप जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई, वो गुफ्तगू थी उस हवाले से कि असेंबलियां क्यों तोड़ी गई। इस दौरान सबसे पहले तो एक छोटा सा क्लिप जो था उसको काट कर पहले वो हमें आपको दिखाते हैं कि जिसकी बेसिस पे एक नए तरीके से हेडलाइंस लगाई गई, और वो क्लिप में जनरल बाजवा के और असेंबलियां तोड़ने के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो किस अंदाज में पेश की गई, जरा ये देखिए। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। ठीक बात है। इस क्लिप को देखकर यकीनन ये लगता है कि जैसे इमरान खान साहब ने अपनी जो असेंबलियां हैं वो जनरल बाजवा के कहने पे गिराई, लेकिन जब बैठकर वहां पे मैं इंटरव्यू कर रही थी तो मेरा सेंस ये नहीं था, क्योंकि ये बात एक खास कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, और वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि बार बार PTI को ये बेट किया जाता था कि आप असेंबलियां तोड़ें, चाहे वो PDM की क़यादत हो, चाहे वो सहाफी हो। कई मरतबा खुद हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई अगर आपने इलेक्शंस करने हैं तो क्यों नहीं आप असेंबलियां तोड़ते। और उसके बाद ऐसी ही गुफ्तगू उन्होंने इंकशाफ किया कि प्रेसिडेंट अलवी के सामने जनरल बाजवा साहब ने भी की। सो पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये क्लिप था क्या और क्या गुफ्तगू हो रही थी, जरा ये भी देखिए। इनको हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है जॉइंट इलेक्शन की तो हम कर देते हैं। तो मैंने जब कहा, हमने अपनी जब गवर्नमेंट्स कराई थी वो तब कराई, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स करा दें। सारे इनके चौब मरियम का, ये खान अब्बासी, सब ने स्टेटमेंट्स दी। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। तो बहरहाल इस पूरे क्लिप में जो खबरियत थी मेरे लिए वो ये थी कि जिस तरह से बाकी तमाम लोग PTI को कहते थे कि अपनी असेंबलियां आप डिसॉल्व करें तो इलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली मामला चला जाएगा, वैसी ही गुफ्तगू वज़ार जो सदर साहब के सामने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी की कि आप असेंबलियां तहलील करें तो इलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली सब लोग चले जाएंगे। उसके बाद PTI ने अपना वक्त लिया और ये असेंबली तोड़ने के बारे में बड़ी ही तजब्जुब का शिकार रही इस दौरान। और इस दौरान PDM भी बार बार इनको कहती रही कि जैसे ही आप असेंबलियां तोड़ेंगे इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और KPK को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और KPK असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाबी असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें। आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें KPK हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें GB की असेंबली, तोड़ें AJK की असेंबली, खत्म बात। उस वक्त बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP और पंजाब की असेंबलियां कभी नहीं तोड़ेगी और आखिरी वक्त तक वो इस निजाम को ऐसे चलाएंगे। सो एक पॉलिटिकल ब्लफ था जो कि कॉल कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब इन क्लिप्स की बुनियाद पे क्या हम ये भी दावा कर सकते हैं कि PMLN के मशवरे पर इमरान खान साहब ने अपनी असेंबलियां तोड़ी? बहरहाल जी, हर किसी की अपनी इसमें एडिटोरियल चॉइस है। आज जो अखबारों में हमने देखा कि ये हेडलाइंस लगी, साथ साथ कुछ चैनल्स के ऊपर ये न्यूज भी चली कि जी बाजवा के कहने पर हुकूमतें गिराई, बाजवा के मशवरे पर असेंबलियां तोड़ी, बाजवा के कहने पर असेंबलियां तोड़ने के हवाले से बार बार हेडलाइंस लगी हैं। एटलीस्ट मेरी सेंस एज ए इंटरव्यूअर ये बात नहीं थी, वो उसी गुफ्तगू का एक तसलसल था
کہ چونکہ سب یہ کہہ رہے تھے تو ایسی ہی گفتگو جنرل باجوہ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کی اور اسمبلی ہاؤس کے کافی دیر بعد ٹوٹی. اور جب اسمبلی ٹوٹی تو پرویز الہی صاحب کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی توڑی جائے اور وہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ عناصر کو اس بات کا مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ ان کی وجہ سے خان صاحب نے یہ اسمبلی توڑی. فواد چودھری صاحب خاص طور پہ ان سے پرویز الہی صاحب نے بڑا کھل کے گلہ کیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا بس وہ شروع لے گئے ساری پارٹی. ایک تو بیچارہ مینوں بڑا افسوس ہے کدی پہلے پھڑیا جاتا تے اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا. یہی لوگ جی ہنے تروڑو ہن کتھے ہو بھائی. بہرحال بعد میں پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ اس پہ معذرت کر لی تھی فواد چودھری صاحب کیونکہ وہ اس وقت جیل میں تھے. پروگرام کے پہلے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ظاہر سی بات ہے اور بہت ساری خبریں اوور دی ویکینڈ جمع ہوئی ہیں. کل آخری دن ہے جو مذاکرات کرنے پولیٹیکل پارٹیز نے پرسوں عدالت کی طرف سے دی گئی ٹائم لائن ختم ہو رہی ہے. اطہر قاسمی صاحب ہمارے اسلام آباد میں موجود ہیں. عامر ضیاء صاحب موجود ہیں. جی اطہر صاحب اب ایشو یہ ہے کہ جو اسمبلیاں جس کے کہنے پہ بھی توڑی, بہرحال میری انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کی اسمبلی جو توڑی اس وقت جب دوبارہ ان سے وہ پنجاب اسمبلی لینے کی کوشش کی گئی. ہم بڑے کنوینئنٹلی یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دوران ہم سب کو بتایا جا رہا تھا کہ اب پنجاب کے اگلے سی ایم دوبارہ حمزہ صاحب بننے جا رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فلانی مہینے کی 15 تاریخ تک یہ اسمبلی واپس پاکستان تحریک انصاف سے لے کر پی ایم ایل این کو دے دی جائے گی اور وہ بہت عجب کر رہے تھے. پی ایم ایل این چاہتی تھی کہ پنجاب ہمیں واپس ملے. سو یہ بڑی سلیکٹو ہماری اپروچ ہے فیکٹس کی. بہرحال پی ٹی آئی کا فرض ہے کہ جی وہ اس کا دفاع کرے, لیکن میں نے اپنا ٹیک بتا دیا کیونکہ میں نے جو انٹرویو کیا مجھے سے یہ سینس آئی کہ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اسی طرح جس طرح کی ہیڈ لائنز میں دیکھ رہا تھا ٹو بی آنےسٹ یہ تو وہ بات ہوگی میری خبر میری مرضی. کوئی بھی شخص اس کو سنے تو کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے. کیا تھا, ان کو پتا تھا کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے. یہی چیز جنرل باجوہ صاحب بھی غالباً ان کا بھی یہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ پرویز الہی صاحب نہیں توڑنے دیں گے. پھر یہ ساری موزز کی عادت مسلسل کہتی رہی کہ آپ اسمبلیاں توڑیں. تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ اسمبلیاں جو توڑنا تھا وہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی. اور جنرل باجوہ صاحب تو اس وقت ریٹائر ہوئے ان کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا جب خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی. وہ تو ویسے ہی جا چکے تھے, وہ تو آؤٹ آف اس وقت کوشچن تھے یا ان کا تو وہاں پہ اس وقت سوال ہی نہیں تھا. تو میرے خیال میں بالکل واضح تھا کہ خان صاحب ان کے جو پلانز ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ حمزہ کو لانا چاہتے تھے, وہاں پہ اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے, اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے نا وہ پنجاب میں حکومت کے ساتھ مشروط تھی. جب تک پنجاب کے اندر اس قسم کا کوئی نظام نہ آتا تو میاں صاحب کے لیے واپس آنا ناممکن ہو جاتا. اور دوسرا یہ جو گلہ کرتے ہیں نا دوسرے ہی سانس میں 63A ری رائٹ کر دیا کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. ووٹ بھی کاؤنٹ ہوئے, حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بھی بنے, بعد میں جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو انتخابات میں جا کے وہ ہارے. حمزہ انتخابات کی وجہ سے گھر گئے تھے, حمزہ کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نہیں گئے تھے. کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ عدالتی فیصلہ جو ہمیں اس وقت پسند نہیں تھا, 63A کی تشریح ہمیں پسند نہیں تھی, ہم نے وہ عدالتی فیصلہ بھی مانا, ہم پھر بھی الیکشن کے اندر گئے. یہ ان کا اب گلا ہے کہ ہمیں وہ بھی نہیں ماننا چاہیے. نہیں, اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے شک نہ مانتے, پھر بھی یہ تو بالکل کلیئر ہے نا کہ ووٹ کاؤنٹ بھی اگر ہو جائے ڈسکوالیفیکیشن پھر بھی ہوگی. تو ڈسکوالیفیکیشن تو پھر بھی ہونی تھی اور 20 سیٹوں کے اوپر انتخاب پھر بھی ہونا تھا. تو عوام نے اپنی بل آگے سے بتا دی نا, انہوں نے 15 سیٹوں پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے. تو یہ عوام کے ووٹ سے حمزہ صاحب گئے تھے. عدالت نے تو حمزہ کو کہا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر سی ایم چلتے رہیں. عدالت نے تو ان کو ایسی مطلب کہ لاڈ کے تحت, وہ کہتے ہیں نا لاڈلا لاڈلا, تو عدالتیں تو ان کے لیے بڑی لینینٹ تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ چلاتے رہیں اپنی حکومت. تو وہ عوام کے ووٹ سے گئے تھے. اور اگین اسی وجہ سے جو ہے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کسی بیانیے کی. تو کبھی وہ یہ کہتے ہیں اس کے کہنے پہ توڑا, اس کے کہنے پہ توڑا. جی مان لیا ان کے کہنے پہ توڑا, 90 روز لکھے ہوئے انتخابات آپ کروا دیں. یہ جو آگے بڑھنے کی ایک رستہ تھا, جو پوچھا میں نے عمران خان صاحب سے کہ بھئی اب سب کچھ چونکہ نظام پھنسا ہوا ہے, اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عدالتی فیصلہ آئین کی روشنی میں چلیں, کہتا ہے کہ بھئی 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں, لیکن کبھی دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اور چونکہ الیکشن ایسے ہونے ہیں کہ جن کو ماننا بھی ضروری ہے, ان کی لیجٹمیسی بھی ضروری ہے, اور تمام پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کر ہی آگے کا حل نکلا جانا چاہیے. تو وہ حل کیا ہوگا؟ کیا الیکشن جولائی میں کیے جا سکتے ہیں؟ کچھ صوبائی اسمبلی میں ہم گنجائش پیدا کریں اور وفاقی اسمبلی کے الیکشن پہلے لے جائیں؟ اس پہ پی ٹی آئی کا پالیسی بیان پہلی مرتبہ جو دیا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ نے, ذرا وہ سنیے.
میرا مینڈیٹ تھا شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی سے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا. یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. اگر یہ ہمیں کوئی پروپوزل دیتے ہیں جس کو سپریم کورٹ انڈورس کرے گا, ایسی پروپوزل ہو کہ جوائنٹ الیکشن ہو جائیں اور فوری ہو. جون جولائی میں کیا ہاں جولائی میں ہو سکتے ہیں. عامر صاحب, یہ جولائی کی الیکشن کی بڑی دلچسپ اس لیے تاریخ ہے کیونکہ یہ سراج الحق صاحب کی یہ تجویز تھی. سپریم کورٹ میں وہ گئے تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس کی قانونی گنجائش نکالی جائے گی اگر سب سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پہ ہوں, تمام سیاسی پارٹی اس پہ اگری کریں. اور پی ٹی آئی کہتی ہے جی کہ ہم اس پہ ماننے کو تیار ہیں, لیکن آبویسلی ہر کسی کا مسٹرسٹ ہے نا. پی ٹی آئی پہ حکومت کو ٹرسٹ نہیں ہے اور بڑے اہم جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا باقیوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, تو ٹرسٹ تو کسی کا بھی کسی پہ نہیں ہے. اب تو حکومت کو سپریم کورٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. یہ بالکل یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ بہت خوفناک ہو گیا ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے ماریا کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیٹ بیٹ سے کھیل رہے ہیں, وہ کھیلوں کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق کھیل رہے ہیں. یہاں پر یار لوگوں نے پچ کھود دی ہے, اور پچ اس طرح سے کھود دی ہے کہ جو اصول جس کے تحت وہ کرنا چاہتے تھے, مطلب ہے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ جب اگر اسمبلی توڑتے ہیں تو کوئی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ نہیں ہوتا. وہ ایک لیجٹیمیٹ ایک کہتے ہیں نا ٹیکٹکس ہوتی ہیں. جب بھی معاملات پھنس جاتے ہیں سیاسی معاملات تو لوگ فریش مینڈیٹ کی طرف جاتے ہیں اور جانا چاہیے. تو عمران خان نے خود سوچا, ان کو الہام ہوا, انہوں نے کسی کے مریم نواز صاحبہ کے مشورے پہ توڑی, باجوہ صاحب کے مشورے پہ توڑی, بالکل ایک الگ سی بات ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بات تھی کہ اسمبلی نظام پھنسا ہوا تھا, انہوں نے ان کے مطلب سادہ دماغ نے سوچا کہ جی اگر 65% نشستوں پہ الیکشن کال ہو جائے یہ تو از ایز گڈ ایز نیشنل الیکشن. اور اگر فرض کریں ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ قومی اسمبلی کے بھی انتخابات ساتھ ہو جاتے ہیں اچھا, اگر نہیں بھی ہوتے تب بھی ان کو ایڈوانٹیج ہوگا کہ 2 صوبوں کے اندر ان کو امید تھی کہ ہم جیت جائیں گے. تو عمران خان نے پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پر ان کو شرمندہ ہونا پڑے یا جو ان پہ الزام لگے. ٹھیک ہے نا. جب یہاں پر مطلب ان چیزوں کو افسانہ بنایا جا رہا ہے کہ جن کا جو نون ایشوز ہوتے ہیں, اصل ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ جو آئین کہتا ہے کہ not later than 90 days, اس پر آپ انتخابات کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کے پی اور پنجاب کے لوگوں کا حق نمائندگی ہو, یا جو نام نہاد کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں جن کا دورانیہ مکمل ہو گیا یا ہو جائے گا وہی چلاتے رہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیسی قومی اسمبلی جس کے اندر بہت ساری نشستیں خالی پڑی ہیں, وہ قانون سازی بھی کر رہی ہے, وہاں پہ ایک پاکٹ یونین بھی ہے, یعنی کہ پاکٹ اپوزیشن بھی ہے. تو معاملہ جو ہے ہمارا جو پورا نظام ہے, جو الیکٹڈ نظام ہے, یہ وقت لوگ اس کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کر رہے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کیونکہ اس وقت زماں و مکان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں تو وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ لافلی کانسٹیٹیوشنلی عمران خان جو ہے, یہ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب بحث ہے نا کہ جی ویڈیو لیک ہو گئی, باجوہ صاحب نے مشورہ دے دیا, ججز کے خاندان والوں کی ویڈیو لیک کر دی, تو تمام نان ایشوز ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں فٹ نوٹ آف ہسٹری میں ان کا ذکر ہوگا. جو براڈر پکچر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس ملک کے لوگوں سے انتخابات یہ منتخب کرنے کا حق چھینا جا رہا ہے اور وکٹ کھود دی گئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے کوئی آئین کی نام پر آئین شکنی ہو رہی ہے اور قانون کے نام پہ قانون شکنی ہو رہی ہے. لیکن عامر صاحب اگر باجوہ صاحب کے مشورے پہ پی ٹی آئی نے اسمبلیاں توڑی ہیں تو پھر ایک فرق پڑتا ہے, کانٹیکس پھر اس کا بدل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پھر پی ایم ایل این کے گلے شکوے ہیں کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ان کی ابھی بھی سہولت کاری کی جا رہی تھی, ان کی مدد کی جا رہی تھی, پھر یہ ساری ڈیبیٹ اس طرف بھی جائے گی کہ کیا جو عمران خان صاحب اپنے آپ کو, اس لیے وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جاننا کہ کیا انہوں نے ان کے مشورے پہ اسمبلیاں توڑی ہیں یا نہیں توڑی. میری اس انٹرویو سے انٹرپریٹیشن ہے کہ نہیں. جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا اس کے لگے ایک ہوتا ہے نا کہ آؤٹ آف کانٹیکس آپ کسی کو سیاق و سباق کے نکال کر جملہ دکھا دیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ نے تو واضح کر دیا. میں سمجھتا ہوں, میری ناقص رائے میں کہ میں وضاحت کے بعد تو پھر بحث ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر فرض کریں باجوہ نے کہا بھی, باجوہ صاحب نے ان کو, ٹھیک ہے نا, مریم نواز صاحبہ بھی تو یہی مشورہ دے رہی تھی, مریم اورنگزیب بھی تو یہی مشورہ دے رہی تھی, جتنے اور بھی آپ چہرے دکھا رہے تھے سب یہ کہہ رہے تھے, کوئی تانے کی صورت میں کہہ رہا تھا, ڈیبیٹ کیا جا رہا تھا, بیکاز کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ اسمبلیاں ایونچولی عمران خان صاحب توڑ دیں گے. سب کا خیال تھا کہ پرویز الہی صاحب کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ پریویل کریں گے اور عمران خان صاحب کو روکیں گے یہ فیصلہ کرنے سے. ایونچولی پاکستان کی 1 سال کی سیاست میں ایسا کچھ ہوا ہے جو ہم نے جو بھی پریڈکٹ کیا, بہت ساری چیزیں ویسے نہیں ہوئی ہیں. یہ جو آپ نے آڈیو لیکس کی بات کی, اس میں جو مزید 2 آڈیو لیک سامنے آئی ہیں, اس میں سے ایک پہ تو خیر مجھے بہت زیادہ تشویش ہے کیونکہ وہ 2 پرائیویٹ سٹیزن بزرگ خواتین کے درمیان کی گفتگو ہے.
جس میں سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک موجودہ سٹنگ چیف جسٹس صاحب کی ساس ہے اور دوسرا ایک وکیل صاحب کی بیوی ہے. اب جس طرح سے یہ آڈیو آتی ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، ٹی وی چینلز پلے کرتے ہیں، میرے لیے اس لیے پرابلمٹک ہے بیکاز جو باقی پبلک فگرز کی آڈیوز آتی ہیں ان میں ہم آواز کو کہیں نہ کہیں پہچان لیتے ہیں، لیکن اس آڈیو کے اندر یہ کیسے پتا چلا کہ جو خاتون بات کر رہی ہیں یہ کسی چیف جسٹس کی ساس محترمہ ہے یا یہ دوسری جو خاتون ہے یہ کسی وکیل صاحب کی بیوی ہے؟ یہ پہلے تو یہ طے کس نے کیا کہ ان ٹیلی فون کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے؟ یہ ٹارگٹ کیسے کیا کہ ان خواتین کو سرٹن آفس ہولڈرز جو ہیں ان کے گھر کی خواتین کو ہم نے پہلے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کا فون بگ کرنا ہے، اس میں سے ہم نے یہ حصے نکال کے گفتگو کے ریلیز کرنے ہیں؟ یہ ایڈیٹوریل ٹیک کس کا ہے کہ کون سی گفتگو ٹیپ ہوگی، کون سی گفتگو جو ٹیپ ہو کے ریلیز ہوگی اس کی کانٹ چھانٹ ہوگی، وہ کس کو بھیجی جائے گی، وہ کہاں سے ریلیز ہوگی، وہ کہاں سے سرکولیٹ ہوگی اور کون ٹیلی ویژن پہ چلوائے گا؟ یہ بڑی پرابلمٹک بات ہے. جو دوسری آڈیو ہے ظاہر سی بات ہے ثاقب نثار صاحب کا اس میں ذکر ہے، ان کی آواز ہم پھر بھی چلیں اگر وہ کہتے ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ توڑی جوڑی گئی ہے، لیکن یہ جو خواتین کی آڈیو ہے یہ بڑی ہی سٹرینج بات ہے کہ کیا کسی نے یہ ویریفائی کیا؟ حکومت نے اس پہ پریس کانفرنس کر دی کہ رانا ثناء اللہ ان کو کے پاس کوئی اس کا آڈٹ ہوا ہوا ہے، کوئی فورینزک ہوا ہوا ہے؟ جن چینلز نے اس کو آگے چلایا کیا ان کو یہ بھرپور طریقے سے یقین تھا کہ یہ آڈیو جو ہے موجودہ سٹنگ جج کی ساس کی بھی ہے؟ سو یہ جو آڈیو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آئی. اطہر صاحب باقیوں کو چلے میں پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دوں کہ بھئی جانی پہچانی شخصیات ہیں. میرے لیے دو خواتین جن کی عمر تقریباً ان میں سے ایک کی 80 سال سے اوپر، ان کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا جسٹ بیکاز اپیرنٹلی وہ کسی ایسے شخص سے ریلیٹڈ ہیں جو موجودہ پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے، یہ کہاں سے رکے گا سلسلہ جا کے؟ پھر دیکھیں یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ صرف چیف جسٹس صاحب کے خاندان کو نہیں، اگر چیف جسٹس صاحب کی ساس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو جو دیگر معزز جج صاحبان ہیں کیا ان کے خاندان کی ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ خالی جج صاحبان کی پھر ہوگی، پھر تو سب کی ہو رہی ہوگی. پھر تو سب خیال کریں کہ آپ کے گھر کی خواتین کی ہو رہی ہوگی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کس نے کہا اور اس کو بطور گاسپل ٹروتھ پیش کیا جا رہا ہے، بطور ایک آرگیومنٹ کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں ساس، اس پہ مریم نواز صاحبہ بھی ٹویٹ کر رہی ہیں، اس کے اوپر سینئر صحافی بھی ٹویٹس کر رہے ہیں، مریم بی بی ان کو ٹویٹ کر رہی ہیں. باقاعدہ یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ساس کی آڈیو ہے. کس طرح پتا چلا کہ جی آپ کو یہ ساس کی آڈیو؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس حکومت کا بیانیہ ہے نا یہ بڑا پرابلمٹک ہے. ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے اسمبلیاں توڑی، ٹھیک ہے، یہ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ یقیناً ایک چیز ایسی ہوگی جس میں کہا جائے گا کہ جناب یہ پھر خان صاحب نے آئین کے لیے نہیں، جناب انہوں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا. لیکن اس حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ یہ دیکھیں، یہ 5 ججز کو اندر دیکھتے ہیں، باہر آ کے آپ کو اور مجھے بتاتے ہیں کہ اندر تو 7 ججز نے فیصلہ سنایا. یہ وہ حکومت ہے جس میں زرداری صاحب کے فرزند نے 1 سال کے اندر آدھے سے زیادہ دنیا گھوم لی بطور وزیر، اور زرداری صاحب نے کل ہمیں بتایا ہم تو اس حکومت کے ہم تو حکومت میں نہیں ہے. تو ان کی کسی بھی بات کو آپ کتنا سیریس لے سکتے ہیں وہ آپ کو ان کے آرگیومنٹ سے پتا چلے گا. لیکن ان کی یہ ڈیسپریشن ہے کہ یہ اس طرح کی آڈیوز، اب جس طرح ثاقب نثار صاحب کی بھی جو آڈیو ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ ایک سابق جج ایک وکیل کے ساتھ قانونی معاملات کے اوپر مشاورت کر رہا ہے. اس طرح کے 4 ججز جو ہیں وہ روز رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. گفتگو میں چلے وہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ جو بھی آپ کر رہے ہیں، اصل میں جو یہ آڈیوز جس سیکوینس میں، جس طریقے سے اور جس شخصیات کی ریلیز کی جا رہی ہے، آئی تھنک وہ پوری ایک ٹریل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح جو موجودہ فیصلہ ساز ہیں ان کا تعلق بنتا ہے ماضی کے فیصلہ سازوں سے اور کس طرح سے مشاورت ہو رہی ہے. تو وہ جو انہوں نے پوری ایک ٹریل بنائی ہے نا، یہ بڑی ابھی سلیکشن جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اسٹریٹجکلی جس طرح یہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وے آؤٹ کوئی نہیں ہے. آئین کے اندر سامنے لکھا ہوا ہے عدالت ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے رہی. یہ تو عدالت کے خلاف جس طریقے سے دشنام ترازی باقاعدہ سینئر حکومتی شخصیات جو لینگویج استعمال کر رہی ہیں، کیا وہ آپ نے آج تک ماضی میں کبھی دیکھا جو ویڈیوز ہماری نظر سے گزری؟ لیکن اس کے باوجود عدالت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے کیونکہ یہاں پہ معاملہ جو ہے نا وہ مفاد عامہ کا ہے، پبلک انٹرسٹ کا ہے، الیکشن کا معاملہ ہے. یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ساری گیم شروع کی ہوئی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آصف زرداری صاحب والے آپ نے ذکر کی، کیونکہ میں نے اس پہ بات کرنی تھی. آصف زرداری صاحب نے جی کل کہا کہ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی اتحادی ہے.
اور جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم لوگوں کو ماضی کی طرح روزگار فراہم کریں گے. یعنی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ موجودہ حکومت کے وہ اتحادی ہیں, اس حکومت کا اس طرح سے وہ حصہ نہیں ہے, مجبوری کے تحت حکومت کا حصہ بنے. آئندہ حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی اور بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے. یہ ایسی دلچسپ حکومت ہے جس میں ایک اتحادی آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی وہ کتنی وزارتیں لے کے بیٹھی, ذرا آپ کو کوئکلی دکھاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت وزارت خارجہ ہے, وزارت کامرس ہے, انڈسٹریز ہے, صحت ہے, سوشل ویلفیئر, ماحولیاتی تبدیلی, بین الصوبائی رابطہ جیسی اہم وزارتیں ہیں, لیکن پھر بھی یہ حکومت میں نہیں ہیں. یہ کیسی حکومت ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کا عام اتحادی کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت میں کا بھرپور طریقے سے حصہ نہیں ہے, جہاں پہ شہباز صاحب کی جو نیس ہیں مریم نواز صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ جو ہماری حکومت کا یہ نہیں ہے, یہ نواز شریف صاحب آئیں گے تب یہ تمام معاملات ٹھیک ہوں گے. حکومت میں سب بھی ہیں لیکن نیریٹو پرابلم اتنا بڑا ہے عامر صاحب کہ اس سے سب ڈسٹنس بھی کر رہے ہیں. ڈز اٹ ورک کہ حکومت میں ہو کے بھی آپ یہ نیریٹو بنائے کہ حکومت ہماری نہیں ہے؟ مریم بی بی نے کوشش کی اپنے نواز شریف صاحب کی ذات کو شہباز صاحب کی ذات سے علیحدہ کرنے کی. اب آصف علی زرداری صاحب بھی مور اور لیس یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری نہیں, جب بلاول وزیر اعظم ہوگا تب بھرپور حکومت ہماری ہو. اچھا ایک فرق ہے, مریم نواز صاحبہ ڈسٹنس کریں بھی تب بھی وہ ڈسٹنس نہیں کر سکتی, کیونکہ لوگ جو کہتے ہیں یہ نون لیگ کی حکومت سمجھی جاتی ہے, اور تنقید کا زیادہ تر جو ملبہ گر رہا ہے وہ نون لیگ پر, شہباز شریف صاحب پہ, نواز شریف صاحب پہ, یا یوں کہہ لیں کہ پورے شریف خاندان پہ. کیونکہ جب سمدھی جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں, تمام مصائب کی لوگ جو جڑ کہتے ہیں کہ جی مس مینج کی اکانومی, ان کو بلیم کرتے ہیں, تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا پیپلز پارٹی ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ڈینائل کا جو ان کا موڈ ہے, وہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ کم از کم سندھ کی حد تک جو ان کا کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ حکومت کا حصہ ہے, اس کے اندر کوئی اس کی بات نہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو پھر بھی انہوں نے ڈسٹنس رکھا ہوا ہے, اور جو کچھ ملبہ گر رہا ہے وہ نون لیگ پہ گر رہا ہے, یہ آپ بالکل واضح ہو جائیں. تو اگر یہ ٹیکٹفلی زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک طرح سے مطلب ہے ان کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا سندھ مضبوط ہے, ساؤتھ پنجاب میں ان کا تھوڑا بہت جو بھی وہ جاگیرداروں کو ملا کر کچھ بڑے لوگوں کو الیکٹیبلز کو ملا کے سیٹ لے سکتے ہیں, بلوچستان میں یہ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اچھا پلیس کیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم اور آپ تو بالکل یہ سوال کریں گے کہ آپ جو ہیں اس حکومت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہے. اگر ہماری اجازت ہے, دیکھیں جو ویڈیو والی بات ہوئی ہے, ویڈیو ایک تو میرا سب سے بڑا پرابلم, سب سے بڑا آڈیو والی جو بات ہوئی ہے, اصل میں ویڈیو بہت دیکھتا ہوں تو اس کا مجھے ہمیشہ ویڈیو زبان پہ چڑھ جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آڈیو کا جو ہے نا اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ریکارڈ کون کر رہے ہیں, اور یہ کس کی اجازت سے, مطلب ہے پرائیویٹ سٹیزن. اب جو ہم صحافی ہیں, لوگ اپنے گھروں میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, جب دوست ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, گالم گلوچ بھی کرتے ہیں, لطیفے بھی سناتے ہیں, غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں, تو اگر مطلب ہے کہ سب کس طرح کی ریکارڈنگز آنے لگے, اور پھر دوسری بات ہے کہ چلیں آپ نے ریکارڈ کر لیا, کیا قانون میں کچھ کی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پیس آف ایویڈنس جو ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, عدالت پہلے کہہ چکی ہے. تو پھر حکومت کیوں ان چیزوں پہ سنجیدہ ہوتی ہے؟ ابھی تو مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب اس طرح کی ریکارڈنگز جو کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں, کس کی اجازت سے کر رہے ہیں, کون وہ مطلب ہے وہ ذہن کیا ہے کہ جو خواتین کی مطلب ہے لوگ پرائیویٹ سٹیزنز گھریلو خواتین, آفیشلز کو بھی کیوں کر رہے ہیں آپ, آفیشلز کو بھی کیوں کر رہے ہیں, پبلک فگرز کو بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں آپ, فرض کریں اسٹیٹ انٹرسٹ میں کوئی کر رہا ہے, تو پھر آپ اس کا کام بھی کہ آپ اس کو ریلیز کر دیں. مطلب ہے آپ کر کیا رہے ہیں, کس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے؟ تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے, امبیرسمنٹ کی بات ہے, اور مطلب اخلاقی گراوٹ کی بات ہے. ایک بات ہے کہ حکومت بہت ڈسپریشن کا شکار ہے. جب بھی عمران خان پہ انہیں کوئی کیس نہیں مل رہا, کبھی طلاق کا کیس لے کر آتے ہیں, کبھی ان کی مبینہ بیٹی کا کیس لے کر آتے ہیں, کبھی وہ فلاں چیز لے کر آتے ہیں, کبھی جیسے آپ کے پروگرام سے انٹرویو کو انہوں نے ایک ٹکڑا نکالا, اس کو انہوں نے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا. ہر ترکیب کر رہے ہیں وہ, لیکن کہ عمران خان ڈسکریڈٹ ہو جائیں. لیکن عمران خان ظاہر ہے جو ان کی سپورٹ بیس ہے اس میں وہ اسی طرح مستحکم کھڑے ہوئے ہیں. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ حکومت کی گھبراہٹ ہے, دباؤ کا شکار ہے, انہیں پتہ نہیں, روڈ میپ نہیں ہے ان کے پاس ملک کو آگے لے کے جانے کا. ابھی یہ جو مذاکرات کی بات, یہ جو مذاکرات کی بات ہے اطہر, یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں گے پرسوں عدالت کے اندر؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مزید کنفرنٹیشن, یس یہ تو ہم سب کو معلوم ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ عدالت بھی کتنے حد تک جو ہے اپنے حکم کو منوانے کی پوزیشن میں اس وقت ہے. یہ وہ حالات نہیں ہے کہ عدالت کہے گی تو یوسف رضا گیلانی صاحب گھر چلے جائیں گے یا شہباز صاحب اب گھر چلے جائیں گے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ چیزیں ان سے مینج نہیں ہو پا رہی.
یہ عدالت کو پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے کہ ہم عدالت کے کہنے پہ گھر نہیں جائیں گے تو یہ نہج پہ چیزیں نہ لے کے آتے. یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں, جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت پیچھے ہٹ جائے, عدالت اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائے, لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ عدالت آپ کس طرح کہہ دے کہ انتخابات مت کرواؤ, جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرو, اس کو چھوڑ دو سب کچھ. تو یہ ایشو ہے کہ عدالت کا جب حکم آئے گا تو عمل درآمد تو ہوگا. ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کل کے دور میں نے دیکھیں جس قسم کا یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. اگر آپ اسی کے اندر دیکھ لیں, یہ جو عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے, کسی حکومت کے, ان کی جو حکومت ہے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور بلاول نے اس دن عید سے پہلے قوم کو کیا بتایا کہ 90 روز کے اوپر تو ہم ابھی بھی قائم ہیں, 90 روز پہ ہم ابھی بھی قائم ہیں. کہتے سیاست, یہ ہے سیاست. یہ عوام کے شعور کی توہین ہے. آپ ان کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو پہلے آپ ان کو ووٹ کاک نہیں دے رہے, پھر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے نائیو ہیں کہ آپ اس طرح کا بیانیاں بنائیں گے. اب بلیغ الرحمان صاحب یا محترم جو سمدھی ہیں مولانا کے, وہ کس کے کہنے پہ ڈیٹ نہیں دے رہے تھے. ٹھیک بات ہے. چلے مجھے اب یہاں پہ ایک بریک لینی ہوگی. بہت شکریہ حضرات کا. آگے بڑھیں گے. آئی ایم ایف کی جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے کیا وہ مکمل اس دفعہ ہونے جا رہا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے کلیم کیا ہے کہ تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں. بات کریں گے اس پہ. بریک کے بعد شہباز رانا ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. شرائط تو پوری ہو گئی ہیں لیکن آئی ایم ایف ابھی تک ہمیں پیسے دے نہیں رہا. بہرحال وزیر خزانہ صاحب جو اس دفعہ سٹاف لیول معاہدے کے لیے بھرپور طریقے سے پر امید ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب فراہم کرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے. متحدہ عرب امارات نے $1 ارب فراہم کرنے کی تصدیق کر دی ہے. امید ہے کہ آئی ایم ایف جلد سٹاف لیول معاہدہ کر کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور بھی کرائے گا. سو یہ جو معاملہ کافی عرصے سے تذبذب کا شکار تھا, وہ یہ وجہ تھی کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے جو فائنانس تھا اس کے فلو کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ کلیئرٹی آ گئی ہے. یہ پیسہ دوست ممالک ہمیں بھیجنے والے ہیں. اس سے پہلے کئی مرتبہ, ایک سے زیادہ بلکہ بہت بے تحاشا آدھے درجن مرتبہ اسحاق ڈار صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ شرائط پوری ہو گئی تو بس یہ معاہدہ آج ہوا تو کل ہوا, سٹاف لیول پہ سارا اگریمنٹ آج نہیں تو شاید اس مہینے کے آخر تک ہوا. سو بار بار یہ اسحاق ڈار صاحب کلیم کرتے رہے. ذرا سنیے. جی we seem to be very close to be signing staff level agreement, hopefully inshallah in the next few days. Certain friendly countries have made commitments. IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay. سو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیلے اس میں نہیں ہوگا. شہباز رانا صاحب ہمارے معاشرت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ رانا صاحب. اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے چونکہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسے آنے کی کلیئرٹی ہمیں چاہیے تھی سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے, اب وہ مل گئی ہے. کیا ہم قریب ہیں ایک سٹاف لیول معاہدے کے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا کہ ہم قریب ہیں یا دور ہیں. 10 فروری 2023 کو بھی ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ بس اب چند دنوں کی بات ہے. سوال یہ ہے کہ جو بھی کلیمز وزارت خزانہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں یا حکومت کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کر دی ہیں, کیا کبھی آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے کیا. 3-4 بڑے ایشوز تھے, وہ تو فروری میں سیٹل ہو گئے تھے, جس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, گیس کی قیمتوں میں اضافہ, روپے کی قدر میں مزید کمی اور اس قسم کی کچھ اور جو شرائط تھی منی بجٹ, وہ ہم نے پورا کر دیا. اس کے بعد 3 چیزیں میرے خیال میں ابھی بھی باقی ہیں. یہ کب کمپلیٹ ہوتی ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اینڈ فورموسٹ, جو کرنٹ آپ کا جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے, جو پاکستان کو اضافی قرضے چاہیے اس سال دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے, باوجود اس کے آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائو بھی ہو جاتا ہے, وہ کم از کم $6 ارب. وہ جو $6 ارب ہے اس میں ابھی تک ہمارے پاس جو نون کمٹمنٹس ہیں $2 ارب سعودی عرب کا آپ نے فرمایا, $1 ارب متحدہ عرب امارات کا, یہ ہو گیا $3 ارب. باقی $3 ارب کی طرح اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. جب تک وہ $3 ارب نہیں آتا تو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ جو ہے وہ برج نہیں ہوتا. اس میں ایک سہولت شاید پاکستان کو مل جائے, جو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے کہ $6 بلین آپ ارینج کریں, اس میں باقی 3 کی بھی
اس میں ان کی شرط یہ ہے کہ جو بائیلیٹرل آپ تین کر رہے ہیں جو سعودی عرب اور یو اے والا ہے، اس کے ساتھ آپ $1 ارب کم از کم کمرشل بینک سے بھی لے، فورن کمرشل بینک سے. یہ حکومت پاکستان کو بتایا ہوا ہے کہ ہم نے فورن کمرشل بینک سے قرضے لینے اور لے لیں گے. آئی ایم ایف کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان یہ قرضے اس لیے نہیں لے سکتا کہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بہت کم ہے. تو جب ہم کلیم کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان کہ ہم لے سکتے ہیں تو کریں اپنے کلیم کو پروف کرو. صحیح. سو شہباز، ایک تو آپ نے کہا فائنینسنگ گیپ کا سب سے بڑا ایشو ہے، پھر 2 اور ایشوز ہیں، وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے دوسرا جو ایشو ہے، اب ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل پڑا ہے. ایک دوسرا ایشو بڑا بن گیا ہے جو پیٹرول کے اوپر سبسڈی کا حکومت کا ایک انہوں نے باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے کہ 50 روپے فی لیٹر جو ہے تیل مہنگا کیا جائے گا 800 cc گاڑیوں سے اوپر والوں کے لیے، اور اس کو پھر سبسڈی کے طور پر دیا جائے گا موٹر سائیکلسٹ کے لیے اور جن گاڑیاں 800 cc سے کم ہیں. اس کے بعد جب 2 ہفتے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، تو اس میں آئی ایم ایف کو جو میرے ذرائع بتا رہے ڈار صاحب نے ایشور کیا تھا کہ اب ہم نے یہ اسکیم ڈراپ کر دی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے خبر کی تھی کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کو ایشورنس دے دی، دوسری طرف سے پیٹرولیم ڈویژن نے ای سی سی کی منظوری کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی جو کابینہ کی ایک باڈی ہے اس کی منظوری کے لیے ایک سمری وہ سرکولیٹ کر دیتے ہیں جی کہ ہم یہ پیٹرول سبسڈی جو ہے وہ ہم دینا چاہ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا تضاد ہے. تیسری چیز دیکھیے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، ہمیں جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے تقریباً 6 سے 7% شرح سود میں اضافہ کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یہ ان کی پالیسی ہے، اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ کس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں، بٹ انٹرسٹ ریٹ بھی شاید ایک ایشو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے بہت پریسنگ ایشو نہ ہو بٹ تو شہباز صاحب، جب میں بات کرتی ہوں حکومتی جو کیمپ کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف از بینگ انبلیویبلی ہارڈ دس ٹائم اراؤنڈ. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈیل کیا ہوا ہے، گفتگو کی ہوئی ہے، اب اس وقت جو فورن پالیسی ہے، جو اس وقت عالمی طاقت ہے، جو نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس تمام کانٹیکسٹ میں جو شرائط وہ رکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے سختی سے جسے کہتے ہیں نا جکڑا ہوا ہے، یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے انہوں نے دیکھا نہیں ہے. بہت زیادہ سختی اور ناجائز سختی بھی کر رہا ہے آئی ایم ایف کئی جگہوں پہ. دیکھیے اس کی میں بڑی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. بچہ بہت نالائق ہے اور لیکن بچے کا جو باپ ہے وہ پرنسپل کا دوست ہے، تو وہ باپ جو پرنسپل کو کہتا ہے کہ اس دفعہ ٹیچر سے گریس مارکس مجھے دلوا دو، اگلی دفعہ میرا جو بچہ ہے وہ محنت کرے گا. جو ہم نے 2013 سے 16 کا آئی ایم ایف کا پروگرام کیا تھا وہ پاکستان اس لیے پروگرام کر گیا تھا کہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اور ہم نے وہ جو بنیادی شرائط تھی وہ بھی ہم نے پوری نہیں کی تھا، ہمیں وہ ویورز ملتے رہے. آج پھر وہ پرنسپل جو والد صاحب ہے وہ پرنسپل کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے گریس مارکس دلوا دو، وہ مل اس لیے نہیں رہے کہ اب پرنسپل کو ہماری ضرورت نہیں ہے اس وقت، کل ہو مجھے نہیں پتا. پرابلم اب یہاں پہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا اور ہمیں ماضی میں عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے جو پولیٹیکل ٹولز ہیں وہ یوز کرتے ہیں، فورن پالیسی کو یوز کرتے ہیں اور اکنامک ایشوز کے اوپر ہم ریلیکسیشن لیتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں، بہت سارے اور بھی ایسے ہوتا رہا. یوکرین کے کیس میں آپ دیکھ لیں یہ ہوتا رہا دنیا میں. مسئلہ اب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہو گئی ہے اور جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی آ گئی ہے اس کے بعد آئی ایم ایف آپ سے صرف وہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو خود معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ہم ان کہہ رہے ہیں گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں، وہ گول پوسٹ چینج نہیں کر رہے. جب ہم نے حکومت پاکستان نے پی ڈی ایم کی حکومت نے جون 2022 میں اس چیز پہ ایگری کر لیا تھا کہ اس مالی سال میں جو ابھی چل رہا ہے اور جون میں ختم ہوگا، جون 2023 میں گردشی قرضے میں 75 ارب روپے سے اضافہ زیادہ نہیں ہوگا. تو جب آپ اس کے پاس 952 ارب روپے اضافے کا نسخہ لے کے جائیں گے تو وہ آپ سے بجلی قیمتوں میں بھی اضافہ کروائے گا. ٹھیک ہے. آپ اور اس پورے کانٹیکس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جناب کہ یہ الیکشن ایئر ہے. آپ پتہ نہیں اکتوبر میں ہے، مئی میں ہے، پتہ نہیں 2022 میں 23 میں ہے، 24 میں 26 میں ہے. یہ علیحدہ یہ پولیٹیکل انسرٹینٹیز کے اوپر ہے. تو پتہ نہیں اکتوبر میں الیکشن کیسے کرائیں گے اگر کرانا ہے. ڈز دس میک سینس ٹو یو؟ کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بھی اس کا تعلق ہے یا یہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جو اس وقت حکومت وقت ہے ہم اسی سے بات کریں گے، وہی ہماری شرائط امپلیمنٹ کروائے، دیکھتے الیکشن ہوتا ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر میں ہو رہے ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی مدت تو 12 یا 13 اگست کو پوری ہو رہی ہے، تو اکتوبر میں آپ کے الیکشن بنتے ہیں. اگر نارمل کنٹری اور نارمل سسٹمز ورک کر رہے ہیں، نارملی جو اسٹیٹ آرگنز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوں تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے، ان کا یہ ختم ہونے والا ہوگا پروگرام، یہ چلنے والا ہوگا.
تو وہ تو اس کے تو پرابلمز نہیں ہوتے. پرابلم اور نہ ہی جو IMF کا چارٹر ہے وہ اس چیز سے IMF کو منع کرتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکرز کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. بلکہ میری خود ہم جرنلسٹ ملے تھے جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب PTI کی ابھی حکومت تھی اور کیئر ٹیکرز کی بات چلنا شروع ہو گئی تھی تو اس وقت ہم نے IMF کی کنٹری ہیڈ ہے یہاں پہ ٹیریسا جو ہے ایسٹر پیریز جو ہے, ایسٹر پیریز سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. تو انہوں نے ہمیں اس وقت کہا کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, ہم تو کس کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ہاں اس میں ہوتا یہ ہے جب اس قسم کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو پوٹینشلی گورنمنٹ بنا سکتی ہیں, PMLN ہوگی, PTI ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, تو ان کے ساتھ IMF کے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں. اور وہ اگر کوئی بھی نظام چلانا چاہے تو وہ اس کو اگر سمجھے وہ پولیٹیکل پارٹیز, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف دا ڈے جو بھی ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کی ضرورت ہے تو IMF کو انڈورس کر سکتے ہیں. پاکستان ایک کنٹری ہے جہاں سسٹمز کو روک کر, چاہے ہم جوڈیشل بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہا پاکستان میں, آپ کو پتا ہے باقی بھی جو اسٹیٹ آرگن ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے, ہم ایک آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے 10 آبجیکٹیوز کو کمپرومائز اور جاتے جاتے IMF ڈیل ڈیریل بھی کر جاتے ہیں اکراس دا بورڈ. کسی ایک جماعت کے اوپر یہ نہیں ہے, یہ جاتے ہوئے PMLN پچھلے بھی ٹرینور میں کر کے گئی, PTI کر کے گئی, دو وہ نہیں مانتے. بہت شکریہ. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم دے رہے تھے, کہتے ابھی بھی $3 ارب کی جو فائنینسنگ گیپ ہے اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے. یہ ساکھدار صاحب خود کلیم کر رہے ہیں, IMF نے ابھی تک ایسا کوئی کلیم نہیں کیا ہے کہ تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں, ساکھدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاہدہ جلد ہونے جا رہا ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. PDM حکومت الیکشن تو نہیں کروانا چاہتی لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, کس حد تک جانے کو تیار ہے, بریک کے بعد پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 27 تاریخ کو سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی اگلی جو ڈیٹ ہے, سیاسی جماعتوں نے اس وقت تک ساتھ بیٹھ کر مل کر کوئی نہ کوئی ایک آگے بڑھنے کی اسٹریٹجی کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کرنا ہے. اب وہ کیا ہوگی؟ کیا الیکشن کی ڈیٹ کے لیے تمام حکومت کے جماعتوں کے ساتھ ساتھ PTI بھی کوئی کنسنسس ڈیٹ لا پائے گی؟ کیا حکومت مزید کنفرنٹیشن بڑھانا چاہتی ہے موجودہ عدالت کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ؟ اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی کیا ہے, PMLN کدھر کھڑی ہے, PMLN کے اندر کیا خود یکسوئی ہے یا نہیں ہے؟ ان سارے سوالات کا ہم جواب لیں گے. نعیم اشرف بٹ صاحب, ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ نعیم صاحب, آج آپ نے ایک اسٹوری بریک بھی کی. ذرا اس کو پارٹی کے حوالے سے لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں. وہ نون لیگ کو راضی کرنا چاہتی ہے لیکن نون لیگ کنونسڈ نہیں ہے. کیا سوچ رہی ہے PDM کی جو مختلف جماعتیں ہیں اس وقت؟ جی ماریا, وہ پیپلز پارٹی پہلے راضی کرنا چاہتی تھی مسلم لیگ نون کو, لیکن اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو راضی کرنا چاہتی ہے, جو میاں صاحب اور مولانا فضل الرحمان کا سٹانس ہے جو کہ سیدھا ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے. اور وہ جو کہ میاں صاحب کا ایک رہا ہے ہمیشہ, وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں, اب بھی وہ لڑائی کے موڈ میں ہیں. اور اب پیپلز پارٹی کو وہ شاید مسلم لیگ نون امتحان میں ڈالنا چاہتی ہے. پہلے پیپلز پارٹی نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے. مولانا فضل الرحمان بھی جو اڑے تھے وہ 100% انہیں میاں صاحب کی سپورٹ تھی. اب تو مریم نواز اور جاوید لطیف یہ سب کھل کر سامنے آ گئے. شہباز شریف ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں, اور سعد رفیق غیاث صادق جو ہیں وہ انہی کے کہنے پہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو جائے. لیکن ابھی تک کوئی بریک تھرو, کوئی ایسی چیز ان میں نہیں آ رہی, کیونکہ ایک بات کلیئر ہے PDM اور سب کی کہ جی اکتوبر سے پہلے الیکشنز جو ہیں وہ ہمیں قبول نہیں, جیسا کہ جولائی کا جماعت اسلامی یا مختلف لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو کسی طرح قبول نہیں ہے. اور خان صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ کچھ جو تبدیلیاں آپ کو پتا ہے سپتمبر میں ہونی ہیں, اس سے پہلے وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا ہو جائے, کوئی ڈیٹ یا کوئی ایسی چیز انہیں ضرور مل جائے اور بات اکتوبر تک نہ جائے, کیونکہ کچھ یہ بھی شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں اکتوبر میں بھی ہونے ہیں کہ نہیں. اور یہ PDM کے کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی ہے, آج ہم نے پوچھا تو کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ انہیں اکتوبر میں بھی لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس میں بڑی کلیئر ہے, اور پیپلز پارٹی کا یہ اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مذاکرات میں پیپلز پارٹی پڑی ہے وہ اسی لیے پڑی ہے کہ انہیں دال میں کالا PDM میں نظر آ رہا تھا کہ کہیں یہ الیکشنز جو ہیں وہ اکتوبر سے بھی آگے کہیں نہ لینے کی. لیکن یہ جو انتہائی قدم کی بات کر رہے ہیں, کیا ہوگا انتہائی قدم جو ہے کہ کیا یہ تو ایک ہے کہ آبویسلی عدالت ایک آرڈر جاری کرے, اس کو نہ مانے, وہ وزیر اعظم صاحب کو طلب کر, یہ میں انتہائی قدم کے حوالے سے بات کر رہی ہوں نا, یہی انتہائی قدم ہو سکتا ہے. وہ پیش نہ ہو, کابینہ پیش نہ ہو, اگر کوئی آرڈر آتا ہے اس کو نہ مانا جائے,
रेफरेंस भेज दिया जाए, इंतहाई कदम तो यही है सारे। मारिया, ये बिल्कुल ये भी इंतहाई कदम है, इसका हो सकता है स्टेप वाइज इसी तरफ जाएं, लेकिन एक बहुत ही आखिरी कदम भी है जो कि मियां साहब और मौलाना तो इस हद तक जाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उन्हें सपोर्ट इतनी नहीं मिल रही विद इन पार्टी भी, और वो ये है कि वो तब्दीली की तरफ भी जा सकते हैं अहम शख्सियत की, और ये एक बड़ी खौफनाक बात होगी और एक कह लें कि नई चीज होगी। लेकिन ये कंफर्म है नवाज शरीफ और फजलुर रहमान हर सूरत वो लड़ाई के मूड में हैं, लेकिन उन्हें मसला ये है कि ना ही पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट दे रही है, पीएमएलएन के अंदर भी और एमक्यूएम भी। एमक्यूएम अहम इसलिए है मारिया के पिछले जो एक कल इजलास इन्होंने बुलाया है इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का, एक चंद दिन पहले हुआ था, इससे पहले, ठीक है, उसमें वाहिद एमक्यूएम थी जिसने तीनों चारों ने, जो फारूक सत्तार थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, सब ने कहा था कि आप वाहिद जमाती के अदलिया से आप टकराव में ना जाएं और कोई दरमियानी रास्ता ढूंढें, यानी वो कह चुके हैं। फिर उनको अब सपोर्ट है बलोचिस्तान की कुछ जमातों की भी जो पीडीएम की हैं, तो इसलिए मियां साहब और मौलाना चाहते तो बहुत हैं, उनके जज्बात हैं, आइडियलिज्म में हैं, और वो जैसे आपको पता है कि हर दौर में वो लड़ाई लड़ते आए हैं, नुकसान भी होता रहा है, लेकिन अब भी मियां साहब उसी हालत में हैं और उन्हें मरियम नवाज जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, बेशक बेटी हैं लेकिन पार्टी पोजीशन भी है उनकी, वो तो बिल्कुल मुज़ाकरात के तो वो हक में ही नहीं है। मुज़ाकरात इसलिए लग रहा है कि ये कोई इतने संजीदा नहीं है। अभी तक देख लें कुछ भी इनके दोनों तरफ से जो है वो चीजें सामने नहीं, और उसके बदले में अब आपको ये बता दूं कि कल जो इजलास है असेंबली का, ये पहली दफा है कि मेरी कुछ एमएनए और कुछ इत्तेहादी जमातों के एमएनए से बात हुई, उन्हें कहा, पहले भी हमें आते थे फोन और कहा जाता था कि लाजमी पहुंचे, अच्छा, लेकिन आप बस सब समझें कि हमें हर तरफ से फोन आ रहे हैं, अच्छा हर तरफ से फोन आ रहे हैं कि आपने लाजमी आना है। तो अब अगर कॉन्फिडेंस का वोट नहीं है जिसको डिनाई कर रही है मरियम औरंगजेब, तो फिर कोई ऐसी चीज बड़ी तो होनी है जो जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और जब चेक किया गया, जी बताएं, हाँ, क्या चेक, और जब चेक किया गया तो मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर है, मुस्लिम लीग नून ओवरऑल ना कि, लेकिन जाहिर है मियां साहब की वो माननी पड़ती है उन्हें, बहरहाल वो हो सकता है रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर आ जाए, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि हर कदम उठाया जाए और अदलिया के साथ टकराव, और उसको आज जोड़ लीजिए, आज जो एमक्यूएम के इजलास की इस वक्त हो रहा है, मीटिंग हो रही है, इस्तीफे लिखवा लिए गए हैं, आइदर वे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है तो एमक्यूएम ऐसे मामलात के ऊपर बार्गेन करती है, अपनी बातें मनवाती है, अगर कोई और बिल भी है तो उसके ऊपर भी, यानी कि एमक्यूएम अपना लेवरेज बढ़ा रही है क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त उनकी जरूरत है। बल्कि एक बड़ा अच्छा आपने एक लतीफा हुआ ये कि मैं कोई तकरीबन 3-4 बजे के टाइम मैंने कुछ लोगों से बात हुई जो एमक्यूएम के नहीं हैं लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, तो मैंने कहा कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है लेकिन ये डिनाई क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन कहा कि वो इसलिए कि ब्लैकमेल ना हो। अब आपको पता है कि एमक्यूएम जो है वो अक्सर ऐसे मामलात में करती है, लो शाम हुई है, वो एमक्यूएम ने साथ ही वो इस्तीफे वो और वो चीजें सामने आ गई हैं। बेशक वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या कोई और ऐसा कदम है जो कि ये चाह रहे हैं, एमक्यूएम तो जाहिर है अपना वो बढ़ाएगी, लेकिन चले मैं आपको ये भी बता दूं वो फोन भी वो एमक्यूएम वालों को भी आए हैं, अच्छा, और उन्होंने भी कल पेश होना है। चले जबरदस्ती, मेरा ख्याल है सब समझ गए हैं, सब सियाने, फोन कहाँ से आए, किसको आए, एमक्यूएम को फोन कॉल आ गई तो कहाँ से आती है। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा।